अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं शाहनवाज लहरी आपसे मुखातब हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आला अलैहि वसल्लम तस्लीमा। नाजरीन कराम, हमारा आज का मौजू है कि अमीर बनने के 3 तरीके। कुरान और हदीस में 16 नकात ऐसे अल्लाह ताला के और अल्लाह के नबी ने बताए हैं कि जिनसे इंसान अपनी गुर्बत को ख़त्म कर सकता है। यानी ये कह लें कि ये 16 नुक्ते जो हैं, ये 16 चाबी का गुच्छा है जो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। इनमें से आज 3 के बारे में बात करूँगा। पहले नंबर पे है नमाज। नाज़रीन कराम, रोज़े महशर जो सबसे पहला सवाल किया जाना है इंसान से, वो है नमाज। अब अगर दुनिया के इम्तहान में इंसान बैठा हो तो पहला ही सवाल उसको ना आए तो कंफ्यूज हो जाता है और उसका सारा का सारा पेपर ख़राब हो जाता है। तो अल्लाह के नबी पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नमाज़ पढ़ने से इंसान के रिज़्क़ की तंगी को दूर कर दिया जाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अहले खानों को नमाज का हुक्म दीजिए और खुद इस पे साबित कदम रहिए। हम आपसे रोज़ी कमाना नहीं चाहते, रोज़ी देना हमारा ज़ुम्मा है। ये अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहा है कि रोज़ी तो हमने देनी है। अब हमें नमाज खुशू खजू से और 5 वक़्त बाकायदगी से सारे घर वालों को पढ़ानी चाहिए। नमाज ऐसी ना हो कि जिसमें औरतों को भी घर के सारे काम याद आ जाएं और मर्द भी नमाज पढ़ते हुए सारा हिसाब किताब करना शुरू कर दें। ये नमाज ऐसी हो कि जिसमें अल्लाह ताला बंदे के ज़हन में ये यकीन हो कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ और अल्लाह से हम कलाम हूँ। ऐसी नमाज अगर हम पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ की तंगी को दूर कर देगा। आज तक मैंने तो नमाज पढ़ने वाला कोई बंदा ऐसा नहीं देखा जो बहुत गरीब हो। नाज़रीन, हम एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ आपको। एक दफ़ा हमने एक दुकान से कुछ सामान ख़रीदना था, सियालकोट शहर का वाक़या। तो मुझे एक आदमी गुजरांवाले से आया था, उसने सामान लेना था, वो साथ लेगा। चलो यार, तुम्हारा शहर है, हमने फ़लाँ दुकान से ये सामान लेना है। जब उस दुकान पे गए तो इत्तेफाक से असर की नमाज हो रही थी, साथ ही मस्जिद थी। वो दुकान वाले 8-10 लोग होते हैं, दुकान में काम करते हैं। मालिक खुद उधर होता है, काउंटर पर बैठा होता है। तो मालिक दुकान नमाज के टाइम पे दुकान बंद करता है, अपने सारे एम्प्लॉई जितने उसके लोग उसके पास काम करते हैं सबको नमाज में के लिए मस्जिद में लेके जाता है और बाद जमात नमाज पढ़ते हैं, ज़ोहर की, असर की और मगरिब की। बाकी सुबह की भी घर में होती है अपने अपने घर में, और इशा की भी शायद अपने अपने घर में होती होगी। लेकिन ये 3 नमाजें वो मालिक खुद उनको साथ लेके जाके पढ़ता है। तो अल्लाह के नबी की जो हदीस है ना कि रोज़ी अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे ले लेते हैं, वो मैंने उस दिन देखा है कि हम लोग सामान लेने गए हैं दुकान पे, दुकान को ताला लगा हुआ है, लेकिन गाहक उधर इंतज़ार कर रहे हैं। 6 लोग कम से कम पहले खड़े थे, साथ में हम चला गए और 3-4 हम उसके वापस आने तक और आगे थे। तकरीबन 10 लोग उधर उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो नमाज़ पढ़ के वापस आए और हम इससे सामान लें। जबकि दूसरी बात देखो, उसके साथ ही 2 दुकानें थीं उसी लेवल की, उससे भी बड़े बड़े स्टोर थे, लेकिन गाहक उधर नहीं जा रहा। तो दुकानदार बैठा है, नमाज के टाइम है, वो बैठे हुए हैं कि गाहक आए, उन्होंने दुकान बंद नहीं की, हमारा नुकसान ना हो। जिसने बंद कर लिया, नमाज पढ़ने गया है, उसके लिए अल्लाह ताला ने नमाज के दौरान 10 मिनट कह लो या 8 मिनट कह लो, इतना टाइम लगा होगा, अल्लाह ने 10 गाहक उधर खड़े कर दिए हैं जो उसका वेट कर रहे हैं कि तुम आओ और हमें सौदा दो। लेकिन जो दुकानें खुली हैं
ادھر کوئی نہیں جا رہا۔ تو ناظرین یہ ہے نماز کی برکت۔ اب دوسرے نمبر پہ آتا ہے استغفار۔ استغفر اللہ اتوب علیہ۔ اگر یہ آپ پورا نہ بھی پڑھیں تو خالی استغفر اللہ ہی پڑھنا شروع کر دیں، اس سے ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے اور ہمارے غربت دور ہو جاتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے نا قرآن پاک میں کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب ہمیں اگر اٹھتے بیٹھتے اپنا یہ ایک معمول بنا لیں استغفر اللہ، اگر اتوب علیہ بھی ساتھ پڑھ لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، یہی پڑھتے رہیں تو اس سے ہماری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے اور ہماری غربت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غربت سے نکال کے ہمارے حالات بہتر کر دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے نفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب قرآن پاک میں آتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہے کہ جیسے انہوں نے زمین میں ایک دانہ بویا، اس سے ایک 7 خوشیاں نکلی، 7 سٹے نکلے اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوں۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے جس کا مفہوم ہے، یہ سورۃ بقرہ میں ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں، یتیم ہیں، کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی ایسے رفاہی ادارے ہیں جو ہمارے چندے پہ چلتے ہیں، گورنمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کرتی، ان میں امام مسجد بھی آ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کا خیال رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم راشن بھی دیتے رہے اور تصویریں بھی ساتھ ساتھ بنتی جائیں، اخباروں میں، ٹی وی میں، میڈیا پہ خبریں چلتی رہیں، جی فلاں بن فلاں نے اتنے لوگوں کو راشن دے دیا، اتنے لوگوں کو پیسے دے دیے، لیکن وہ اس کا اجر پتہ نہیں اس کو ملے یا نہ ملے۔ یہ تو لوگ کہیں گے کہ اس نے بھائی بڑا خرچہ کیا، لوگوں کی بڑی خبر گیری کرتا ہے، لیکن اللہ کو وہ بات پسند ہے جو خفیہ طریقے سے کی جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، امیر المومنین آپ نے ایک رجسٹر بنایا ہوا ہے کہ فلاں ندار، فلاں مزدور، فلاں بیوہ، فلاں بوڑھا، اس کی خدمت فلاں کرے گا، اس کی فلاں کرے گا، اور ایک بوڑھی عورت کے نام لکھا ہے لیکن اس کے آگے خدمتگار کا نام نہیں لکھا ہوا۔ اتفاق سے وہ رجسٹر دیکھ لیا حضرت عمر فاروق نے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ جس بوڑھی کے عورت کے آگے نام نہیں لکھا ہوا کسی خدمتگار کا، میں اس کی خدمت کر دیا کروں گا۔ انہوں نے صبح نماز پڑھی اور بڑھیا گھر چلا گئے۔ تو بڑھیا سے پوچھا، بڑھیا نے کہا کہ بھئی مجھے تو ایک رات کو بندہ آتا ہے، وہ پانی بھر کے دے جاتا ہے، صفائی کر کے چلا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرے دن نماز سے پہلے گئے، صبح کی نماز سے پہلے، اس دن بھی دیکھا کہ پانی بھرا ہوا ہے، گھر کی صفائی کی ہوئی ہے۔ تیسرے دن وہ عشاء پڑھنے کے بعد ہی چلا گئے اور گھر میں جا کے سائڈ پہ چھپ کے بیٹھ گئے کہ دیکھوں آج کون آتا ہے ادھر۔ تو جب رات کا پچھلا پہر ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے جھاڑو کی دیا اور پانی بھرا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق نے پوچھ لیا کہ یار یہ معاملہ، اس کو تو میں خدمت کرنا چاہتا تھا، تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کون آتا ہے، تو آپ کا پتہ چلا آج۔ تو انہوں نے، آپ نے نام کیوں نہیں لکھا ہوا تھا اس کے آگے؟ انہوں نے کہا کہ بس یار یہ میں نے خود کرتا اس لیے میں نے اس کا نام نہیں لکھا۔ اور دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صدیق اکبر نے جوتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ تو آپ سے کہا کہ آپ نے جوتا کیوں نہیں پہنا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ کہنے لگے کہ جوتا اس لیے نہیں پہنا تاکہ میرے چلنے سے جو لوگ سوئے ہوئے ہیں میرے گھر میں یا راستے میں جو دوسرے لوگ ہیں، ان کو اس کی آواز سے، جوتے کی چلنے کی آواز سے ان کی نیند میں خلل نہ ہو۔ تو ناظرین،
یہ وہ لوگ تھے جو خالص اللہ کے لیے کام کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ خالص اللہ کے لیے کام کریں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ایسی جگہ پہ کام کروں جہاں سے مجھے تنخواہ زیادہ ملے، جہاں سے مجھے آمدن زیادہ ہو۔ تو ناظرین، اللہ سے زیادہ آمدن کو دینے والا ہے، وہ بہت بڑا شان ہستی ہے، وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ بندے کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ میرے پاس جو پیسہ ہے یہ میری اپنی قابلیت ہے، میری محنت ہے۔ جو پیسہ اللہ نے دیا ہے ہمیں، اس میں سے اللہ نے غریبوں کا حصہ ہمیں دے دیا، امانت کے طور پر دے دیا کہ تم نے جا کے یہ 2.5%، 40واں حصہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے غریبوں کو، مسکینوں کو، نداروں کو، اور عشر دینا ہے اپنے 20واں حصہ، خواہ وہ جانوروں کی صورت میں ہو، مال مویشی کی صورت میں ہو، یا فروٹ کی صورت میں ہو، یا جنس کی صورت میں ہو، منجی، گندم، دالیں وغیرہ کی صورت میں ہو۔ اگر ہم وہ ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا رہے گا، اور ہماری اس کو دوام رہے گا، ہماری ترقی کو دوام رہے گا۔ لیکن ہم نے بھی دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ اونچائی سے بہت فلاح پہ، پیک پہ آدمی کا کام گیا ہوا ہے۔ بڑا چوری صاحب کا اچھا کام ہے، فیکٹری بڑی اچھی چل رہی ہے، کاروبار بڑا اچھا ہے، لیکن ایک دم فلاپ ہو گیا۔ بادشاہ سے فقیر بن گیا، اور فقیر سے ہم نے بادشاہ بنتے دیکھے ہیں۔ فقیر جو بنتے ہیں کیوں بنتے ہیں کہ جو اس کو مانت دی تھی 2.5% زکوٰۃ کی صورت میں یا عشر کی صورت میں، وہ اس نے آگے مانت نہیں بچائی۔ وہ اس نے یہ سوچا کہ اگر میں 2.5% دے دوں گا، 2.50 روپے دے دوں گا تو میرے پاس رہ جائے گا 97، میرے تو 2.5 روپے کم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ نہیں پتہ کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اس میں سے ان کا حصہ تو ہمیں دینا پڑے گا۔ اگر نہیں دیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ 0 سے ہیرو اور ہیرو سے 0۔ یہ ضرور نہیں کہ آپ نے بڑا ہی خرچ کرنا ہے، نہیں، اپنی حیثیت دیکھنی ہے۔ آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق آپ 1 روپیہ کسی کو دیں، آپ کسی کو مسکرا کے اس کو مل ہی لیں، بس یہی بڑا ہے۔ کسی کو اچھی بات بتا دیں، یہ بھی مطلب اس کے ذمہ میں آتا ہے۔ آپ اس کو صاف کر لیں، اپنے ذہن کو دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ لے آئیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو پریشان ہونے نہیں دے گا۔ لیکن یہ یقین ہونا چاہیے، یہ جو ہمارے پاس پیسے ہیں پہلے ان کو خرچ کرو، تو پھر دیکھو اللہ پہ یقین رکھو، اللہ انشاءاللہ آپ کو 10 گنا نہیں، 70 گنا نہیں، کئی گنا دے گا، اور دیتا ہے۔ یہ ناظرین کرام، ہمارے پاس جو پیسہ آتا ہے زکوٰۃ کی صورت میں اور عشر کی صورت میں، اس میں دوسروں کا حصہ ہے، وہ حصہ ہمیں ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، پھر آپ کسی برے وقت کے لیے تیار ہو جائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ السلام علیکم ناظرین۔